बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप दोस्त जहां भी होंगे खैर खैरियत व आफियत से होंगे। ट्रंप का नाजरीन अमेरिका का रजीम चेंज का ख्वाब वो जो पूरा करना चाह रहे थे रजीम चेंज ईरान में, अगर आप देखें तो 47 साल बाद समंदरों में जो इजारादारी थी अमेरिका की वो ख़त्म हो गई है। साथ ही नाजरीन जो जंग है इस टाइम पे एक ऐसे सनसनीखेज़ मराहिल में दाखिल हो गई है जहाँ पे हमें ख़दशा था कि खलीजी ममालिक को छोड़ दिया जाएगा। इस जंग में बीच मंझदार में छोड़ने का इशारा अमेरिका ने दे दिया है। अरब ममालिक इस जंग की कीमत भी अदा करेंगे, तावान भरपाई भी वो करेंगे, अमेरिका ने ऐलान कर दिया है। अरब दुनिया इस टाइम पे हैरान और परेशान है। नाज़रीन इस हवाले से बात करेंगे। पाकिस्तान ने तमाम तर अरब ममालिक को इकट्ठा कर लिया है। एक दो के अलावा तकरीबन पाकिस्तान ने अरब ममालिक को एक साथ यकजा कर दिया है। सऊदी अरब भी उनकी वली अहद की तज़हीक होने के बाद लग रहा है कि उनका अगला दिफाई मुआहिदा पाकिस्तान के बाद यूरोपीय ममालिक के साथ होने जा रहा है। पाकिस्तान, चीन ईरान को रेस्क्यू करने हैं वो ज़रूर आएंगे और तकरीबन पाकिस्तान और चीन उनको रेस्क्यू कर रहा है। इस मुश्किल हालात में 15 अरब डॉलर की इनकी दिफाई बजट है ईरान का, जबकि 900 अरब डॉलर के साथ इस टाइम पे लड़ रहा है। और साथ इज़राइल को मिला के अगर आप देखें नाज़रीन तो ये 1200 अरब 1100 अरब डॉलर के करीब बजट रखने वाली ममालिक के साथ लड़ रहा है और इस टाइम पे जीत रहा है। ट्रंप को नाज़रीन अगर देखें तो पाकिस्तान के जो भारत को पाकिस्तान ने जैसे ही उनके 7-8 जहाज़ पाकिस्तान ने जंग में गिराए थे, ट्रंप एक एक करके गिन रहे थे। अब पाकिस्तान के जहाज़ जो बहरी जहाज़ हैं जो अबनाए हुर्मुज़ पे पाकिस्तान का झंडा लेके आते हैं, ट्रंप अब वो गिन रहा है। ये नौबत आ गई है कि अब पाकिस्तान को जो जहाज़ मिलते हैं वो सीधा वो गिन लेता है। नाज़रीन इस जंग में एक और बड़ी ख़बर जो सामने आई है, चीचन जंगजुओं ने, उनके यूनिट ने, उनकी फ़ौज ने अगर अमेरिका ईरान पे ज़मीनी हमला करता है तो उन्होंने बाकायदा ऐलान कर दिया है। इस हवाले से बात करेंगे। जो रूस की आशीर्वाद चीचन को हासिल है और एक नफ्सियाती जंग के माहिर हैं वो इस जंग में कूद पड़े हैं। इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। चीन पाकिस्तान की जो खामोशी से मुज़ाकरात चल रहे थे वो अब खुल के सामने आ गए हैं। चीन ज़ामिन बन रहा है, पाकिस्तान सालिस है। 5 नुकात जो चीन ने पेश किए हैं उस हवाले से नाज़रीन डिटेल से बात करेंगे। डिटेल में बात करने से पहले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप दोस्तों के तावन से हमारे इस चैनल को देखा और पसंद किया जा रहा है। नाज़रीन चीन और पाकिस्तान के मुज़ाकरात जो खलीजी ममालिक पाकिस्तान में मौजूद थे उनके तुर्की ममालिक, तुर्की, मिस्र और सऊदी अरब, उनके वज़राए ख़ारजा जो पाकिस्तान में मौजूद थे, जो एक दिन का दौरा था उसमें पाकिस्तान ने जो ईरान से कम्युनिकेशन पाकिस्तान की हो रही थी सालसी के दौरान, जो सिग्नल्स पाकिस्तान को मिल रहे थे और जो उनके पैगामात आ रहे थे और जो पाकिस्तान आगे अमेरिका के पैगामात को शेयर कर रहा था, वो जो ईरान से मालूमात आई वो खलीजी ममालिक ये अपना 3 ममालिक वज़राए ख़ारजा के साथ डिस्कस करने के बाद पाकिस्तान ने चाइना के साथ, चूँकि चाइना पाकिस्तान का हर जगह पे पार्टनर है, जहाँ पे चीन होगा वहाँ पे पाकिस्तान लाजमन होगा। चीन ईरान को बीच मंझदार में कभी नहीं छोड़ेगा, खामोश अपनी सफारतकारी भी कर रहा है और ख़ामोशी से मदद भी कर रहा है। पाकिस्तान की खामोश मदद खुल के सामने आई है जो ईरान में अब तक थी। अब पाकिस्तान जब चीन में नायब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के इसहाक डार जो इस टाइम पे चीन में है, चीन ने उनको एक रात के लिए मज़ीद रोक लिया है और उनके 5 नुकात भी सामने आ गए हैं। अगर 5 नुकातों को नाज़रीन आप गौर से देखें तो उसमें ज़्यादातर ईरान की तरफदारी ही हो रही है। अक़वाम मुत्तहिदा में लेके जाना, कशीदगी को कम करना, सिर्फ सीज़ फायर की बात नहीं हो रही, मुकम्मल जंगबंदी की बात हो रही है। चीन बीच में ज़ामिन नहीं बनेगा, मगर जो किरदार वो अदा कर रहा है वो ईरान के लिए कर रहा है और पाकिस्तान भी तकरीबन वो किरदार ईरान के लिए कर रहा है। जो अंदाज़ा हो रहा है कि अपना हुर्मुज़ पे जो खुफिया रेडार चीन के मौजूद हैं, जो पाकिस्तान की तरफ से चीन और पाकिस्तान ईरान की मदद कर रहा है खुफिया तौर पे, वो भी नाज़रीन अब सामने आ रही है। आप देखें कि ईरान बार बार पाकिस्तान तशक्कुर के अल्फाज इस्तेमाल करता है और कल तो 31 दिन की इस जंग में आपने देखा होगा कि 31 दिन से ईरान के अवाम सड़कों पे हैं। और कल जब सदर मसूद पज़ेश्कियान ईरान के
اور ان کے وزیر خارجہ عباس عراقچی جو ہے عوام میں گئے، عوام کے ساتھ ملے، عوام کو حوصلہ دیا، ان کے حوصلے بھی بلند ہوئے۔ اس میں ناظرین ہم نے ایک چیز دیکھی کہ پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے گئے، اور پاکستان ہم آپ کی مدد کبھی نہیں بھولیں گے۔ پاکستانی عوام اور پاکستانی حکومت جو اس ٹائم پہ ایک کردار پیش کر رہی ہے، ایک تو اوپن سی بات ہے کہ امریکہ کو محفوظ راستہ پاکستان دینے جا رہا ہے، کیونکہ امریکہ اس جنگ میں بری طرح پھنس گیا۔ امریکہ کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ ایران کی یہ جنگ اس قدر شدید ہوگی، اس میں اس قدر شدت آئے گی، اور ایران اس قدر رسپونڈ کرے گا جو ایران نے کیا ہے۔ پہلی جنگ کو اگر آپ دیکھیں، اس میں ایران نے 6 دن بعد، 12 دن کی جنگ میں 6 دن بعد وار کیا تھا۔ یہاں پہ آدھے گھنٹے کے بعد جیسے ان پہ حملہ ہوا تو انہیں آدھے گھنٹے میں ہی رپلائی دیا تھا، اور پوری دنیا میں اسرائیل کو ٹارگٹ کرنے کے بعد خلیجی ممالک کو ٹارگٹ کیا۔ اور جو ان کے مین 2 دروازے ہیں، ایران کے 2 دروازے اگر مین کوئی ہیں تو وہ کویت ہے اور بحرین ہے۔ بحرین تقریباً 200 کلومیٹر کے فاصلے پہ پڑتا ہے، اور کویت تقریباً 23 سے 30 کلومیٹر کے فاصلے پہ پڑتا ہے۔ انہی 2 دروازوں سے، یہ ایسے دروازے ہیں جہاں پہ امریکہ ان کی ریکی کرتا ہے اور وہیں سے ان پہ حملے ہوتے ہیں، اور وہ ایسے مقامات ہیں جہاں سے امریکہ آسانی سے میزائل وغیرہ فائر کر کے یہاں پہ نقصان پہنچاتا ہے۔ اور زمینی کارروائی کے لیے جو بات چیت ہو رہی ہے وہ بھی ان 2 ممالک سے ہوگی۔ زمینی کارروائی کے لیے کویت کا راستہ سب سے مناسب سمجھا جا رہا ہے، اس لیے ایران کے پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ اگر ہم پہ زمینی حملہ کیا گیا تو ہم کویت کو اور بحرین کو قبضہ کر لیں گے۔ تو یہ باتیں بھی ناظرین ساتھ چل رہی ہیں، مگر امریکہ اس ٹائم پہ جو صدر ٹرمپ نے ایک اعلان کر دیا ہے، ایسا اعلان کر دیا کہ دنیا حیران ہے۔ اب تک ابنائے ہرمز کے کھولنے نہ کھولنے کی بات ہو رہی تھی، ابنائے ہرمز پہ 47 سال امریکہ کی جارحداری ایسی ختم ہوئی ہے کہ اب وہ جہاز وہاں سے گزر سکتے ہیں جس پہ پاکستانی جھنڈا ہو۔ یہ بھی پاکستان کے لیے ایک بہت فخر کی بات ہے۔ یا تو ٹول ٹیکس دینا پڑے گا $2 ملین، یا پاکستان کا جھنڈا جو ہے وہ بہتر ہے۔ امریکہ کے جو اتحادی ہیں اور امریکہ ہے، اس کے جہاز نہیں گزریں گے۔ تو 47 سال بعد یہ ایک بہت بڑا چینج دیکھنے کو مل رہا ہے کہ سمندروں میں جو ان کی حکمرانی تھی وہ تو ختم ہو گئی۔ جو کہا جا رہا ہے کہ روس اور چین اب ابنائے ہرمز کا کنٹرول سنبھالیں گے، تو آگے جا کے ناظرین چین کا انتہائی اہم رول ہے، اہم کردار ہے۔ ان کے ریڈار بھی وہاں پہ خفیہ طور پہ ہیں اور معلومات دے رہے ہیں ایران کو۔ ایران کی ہر طرح کی مدد جو ہے سیٹلائٹ بیڈو نیویگیشن سسٹم جو ہے اس کے تھرو ایران کر رہا ہے، جو اصل نشانے مار رہا ہے۔ اور امریکہ نے الزام بھی لگایا ہے روس پہ، اور روس اوپنلی بولا بھی ہے کہ وہ انٹیلیجنس کی معلومات جو ہیں وہ ایران کو دے رہے ہیں، اور اس سے ان کے نشانے جو ہیں وہ ایکوریٹ اب تک لگ رہے ہیں۔ ناظرین چیچن کی بات کر لیتے ہیں۔ چیچن 1990 سے 2000 تک روس کے خلاف ہی لڑیں، جیتے نہیں ہیں، مگر ان کا ایک نام بنا ہوا ہے۔ ایک مقابلہ انہوں نے کیا، اور ایک نفسیاتی جنگ، ایک خوف رکھنے والے ڈائریکٹلی جس ملک کے خلاف جنگ کا اعلان کرتے ہیں تو وہاں پہ خوف طاری ہو جاتا ہے۔ ایسی ان کی حکمت عملی ہے، اور ایسے ان کی جو اسپیشلسٹی ہے اس میں۔ ان کے سربراہ جو ہے رمضان قادروف، اس نے اعلان کیا ہے کہ اگر ایران پہ زمینی کارروائی امریکہ کرتا ہے تو ہم اس جنگ میں شامل ہو جائیں گے۔ تو یہ بھی ناظرین ایک نفسیاتی دھاک بٹھانے کی بات ہے۔ نظم و ضبط ان کی فوج میں بہت زیادہ ہے، قادروف کے وفادار بہت زیادہ ہیں، اسپیشل ان کی فورسز ہیں، جذبہ رکھتے ہیں، اور گراؤنڈ پہ اگر ان کی فورس آتی ہے تو یہ گوریلا وار لڑنے میں ماہر ہیں، جیسے یوکرین میں اب یہ لڑ رہے ہیں۔ ابھی تو روس کے ڈیفینیٹلی ان کا جو بیان آیا ہے روس کی رضامندی سے آیا ہے، کیونکہ یہ روس کے ہی زیر اثر ہے۔ اور اب باقاعدہ یوکرین میں جو ان کی جنگ لڑ رہے ہیں 2022 سے اب تک، تو یہ ان گلیوں میں زیادہ ماہر ہیں، اور وہاں پہ ان کا کافی خوف پھیلا ہوا ہے۔ تو ایران میں اگر گوریلا وار کی نوبت آتی ہے، وہاں پہ بوٹس آن گراؤنڈ ہوتے ہیں، تو چیچن نے باقاعدہ اعلان کر دیا ہے کہ ہم ایران کے ساتھ لڑیں گے۔ اس طرح یمن بھی، جہاں پہ شیعہ آبادی زیادہ ہے، انہوں نے بھی اعلان کیا ہے۔ عراق میں زیادہ تر 60% شیعہ کی آبادی ہے، اور وہاں پہ حکومت بھی ایسی ہے کہ اس ٹائم پہ ایران کے حق میں ہے، اور عراق کے لوگ جو ہے وہ بھی زیادہ لڑنے کو تیار ہیں۔ تو حالات نہیں لگ رہے جو ٹرمپ دعوے کر رہے ہیں۔ کل ان کے وزیر دفاع نے کہا ہے، امریکہ کے وزیر دفاع نے،
کہ ہم 15 مقامات پہ زمینی حملے کر سکتے ہیں. یہ اگر چاہیں تو جو شہر آ گیا اس ٹائم پہ خاک جزیرے کے بات جو ہو رہی ہے، ابو موسیٰ جزیرے کی جو بات ہو رہی ہے، ابنائے ہرمز کو کھولنے کی بات ہو رہی ہے، تو میسو بمباری کرنے کے بعد بھی آپ بمباری کر سکتے ہو نا. بمباری کرنے کے بعد اگلا قدم آپ کا کیا ہوگا کہ آپ بوٹس آن گراؤنڈ ہوں گے. تو یہ علاقہ ہے بیسیکلی، آپ اگر 2000 4000 10,000 15,000 50,000 فورس برابر کرتے ہیں تو وہ 50,000 اس 10 لاکھ سے نہیں لڑ سکتے. جو خود گوریلا وار میں ماہر ہیں یہ ایران کے لوگ. ایران تو بدقسمتی اس کی یہ ہے کہ ان کے پاس دفاعی نظام مضبوط ہے نہیں، اس لیے وہ مار کھا رہے ہیں. جو ان کی سب سے بڑی کمزوری ہے کہ دشمن آ کے کل بھی 200 کے قریب حملے کیے گئے ہیں. 200 ناظرین، ایک دن میں 200 حملے کرنا. اب تک جو بتایا جا رہا ہے کہ 15,000 سے زائد انہوں نے اب تک حملے کیے ہیں. تو انفراسٹرکچر تباہ کرنے کی بات ہو رہی ہے، زبردستی کی بات ہو رہی ہے. مگر ٹرمپ نے آج اپنی شکست کا باقاعدہ اعلان کر دیا کہ 2 سے 3 ہفتوں میں ابنائے ہرمز کھلتا ہے نہیں کھلتا ہے. مذاکرات ایران مانتا ہے نہیں مانتا ہے. کل دھمکیاں ہو گئیں، آج سیدھا اعلان ہو گیا کہ ہم اس جنگ سے نکل جائیں گے. کل بھی ناظرین ہم نے کہا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا چین کا دورہ انتہائی اہم ہے جو 14-15 مئی کو ہوگا. اس سے پہلے امریکہ نے یہ جنگ ختم کرنی ہے. کسی بھی حال میں یہ جنگ انہوں نے ختم کرنی ہے. ایک تو امریکہ سے آوازیں اٹھ رہی ہیں اور ٹرمپ کی پاپولیرٹی میں کمی آ رہی ہے، اور لوگ امریکہ والے اب یہی سمجھ رہے ہیں کہ اسرائیل جو ہے وہی حکمرانی کر رہا ہے امریکہ پہ. اب لوگوں کا وہاں پہ ذہن بن گیا ہے اور یہ اسرائیل کی جنگ میں اپنی فوجیوں کو مارنے کی بات ہو رہی ہے. تو باقاعدہ اب امریکہ سے آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں، ان کی پاپولیرٹی میں کمی آ رہی ہے. اس کے باعث پاکستان کو ایک ٹاسک دیا گیا ہے. پاکستان ایران کو بھی، کیونکہ ایران پاکستان کا شکریہ ادا کر رہا ہے تو ایسے تو نہیں ادا کر رہا. ایران کے عوام پاکستان کا شکریہ ادا کر رہے ہیں تو ایسے تو ادا نہیں کر رہا. کچھ نہ کچھ پاکستان اندر خانے بہت بڑا کر رہا ہے. تو جو ہم بار بار آپ دوستوں سے، ناظرین سے کہا کرتے تھے کہ پاکستان ایران کو کبھی گرنے نہیں دے گا، یہ ناظرین اگر آپ اس جغرافیائی صورتحال کو پوری طرح دیکھیں، پاکستان جہاں پہ اس ٹائم پہ ہے، جغرافیائی حیثیت پاکستان کی ایسی ہے کہ ہم ایران کے ساتھ دشمنی مول نہیں لے سکتے. اس کی ہمیں قیمت ادا کرنی پڑے گی اور وہ قیمت بہت بڑی ہوگی جو پاکستان سہ نہیں سکے گا. تو اسی لیے جو کہا جا رہا تھا کہ سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدہ ہے اور پاکستان اس جنگ میں آئے گا، تو میں شروع سے کہتا آ رہا ہوں کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ پاکستان اس جنگ میں آئے. اب امریکہ اس جنگ سے نکلنے کی باقاعدہ انہوں نے اعلان کر دیا کہ 2 سے 3 ہفتوں میں یہ معاہدہ، مطلب ایران مانتا ہے نہیں مانتا ہے، ہم نکل جائیں گے. اور جو لوگ ابنائے ہرمز سے تیل ہم سے لینا ہے تو تیل لیں، یورپ کو کہہ رہا ہے، ورنہ آپ جائیں اور اپنا ہرمز سے اپنا تیل نکالیں، آپ وہاں پہ لڑیں. حیران کن امر ہے کہ ایسے بیانات جو ہے وہ ان کے سامنے آ رہے ہیں. ناظرین، مارکو روبیو نے بھی جو اعلان کیا ہے کہ بڑا حیران کن ہے، جنگ میں ہار کے بعد حیران کن طور پہ سب پاگل ہو گئے ہیں. اگر آپ ان کے بیانات کو دیکھیں، وہ کہہ رہا ہے کہ ایران بجٹ بہت زیادہ خرچ کر رہا ہے. یار آپ، ایران $15 ارب 14-15 ارب ڈالر سالانہ خرچ کر رہا ہے. آپ $900 ارب خرچ کر رہے ہو، ابھی 1000 ارب ڈالر پہ چلے گئے ہو، $1 ٹریلین پہ چلے گئے ہو، اور آپ بول رہے ہو کہ ایران جو ہے وہ زیادہ خرچہ کر رہا ہے. کبھی کہتے ہو کہ ایران میں وہاں پہ خواتین پہ پابندی ہے. امریکہ سے بہترین خواتین کا نظام جو ہے وہ ایران میں، پوری دنیا میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہترین نظام جو ہے وہ خواتین کے وہاں پہ ہے، جہاں پہ لٹریسی ریٹ خواتین کا اور پوری ایران کا 90% ہے. 60% خواتین جو ہے وہ گریجویٹ ہے، سائنٹسٹ ہے، ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں. تو یہ آپ دیکھیں گے ایران میں خواتین ڈرائیو کرتی ہے، گاڑیاں چلاتی ہیں. زیادہ تر لیکچرر اور اسکول میں ٹیچر آپ کو وہاں پہ خواتین ہی ملیں گی. ہر کام میں ایران کی ہر جگہ میں خواتین مردوں کے شانہ بشانہ، بلکہ ان سے آگے جا رہی ہیں. مگر آپ کو ان کی سویلائزیشن کا فکر ہے، آپ وہاں پہ اپنا نقطہ نظر جو ہے وہ لے کے آنا چاہتے ہو، وہ بھی اسرائیل کے تھرو پہ. تو عوام نے تو اس کو مسترد کر دیا تھا، اور آپ کو لگ رہا تھا، ان کو لگ رہا تھا کہ رجیم چینج کر دیں گے. ان کے جو سپریم لیڈر ہیں، ان کی جو اعلیٰ قیادت ہے، ان کے جو پاسداران انقلاب ہیں، ان کی آرمی چیف وغیرہ جو ہیں، ان کی شہادت کے بعد لوگ نکل آئیں گے. تو عوام کو احساس ہو گیا یہ لوگ اپنی مٹی کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہوتے ہیں.
جو تھوڑی بہت مہنگائی کے خلاف مزاحمت کر رہے تھے وہ بھی اب اپنی حکومت کے لیے سڑکوں پہ بیٹھے ہیں۔ 31 دن سے مسلسل عوام سڑکوں پہ موجود ہے۔ جبکہ دوسری طرف آپ دیکھیں تو امریکہ میں 1 کروڑ لوگوں نے 33 مختلف شہروں میں امریکی ٹرمپ کے خلاف مظاہرے کیے، جبکہ زیادہ تر اسرائیل کی آبادی بنکرز میں موجود ہیں، انہوں نے اپنے بستر وہاں پہ شفٹ کر دیے۔ تو اس سے ناظرین آپ جو ہے وہ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ساتھ ہی ناظرین بات کرتے ہیں جو اس ٹائم پہ چین اور روس کا انتہائی اہم کردار ہے اس ٹائم پہ۔ امریکہ جان چھڑانا چاہتا ہے اس جنگ سے، مگر چین اور روس جو ہیں وہ پاکستان کے ذریعے امریکہ کو اتنی آسانی سے نکلنے نہیں دے رہا۔ یہ جو ٹرمپ کا بیان آیا ہے، اگر آپ اس کو بڑے قریب سے دیکھیں تو انہوں نے بڑے ہاتھ پاؤں مار لیے، انہوں نے بڑی کوشش کی۔ یہ پچھلے ہفتے اعلان کرنے والے تھے، اس جنگ سے نکلنا چاہ رہے تھے، اپنا بیانیہ کچھ اس طرح انہوں نے پروٹیٹ کرنا شروع کر دیا تھا، ہم یہ جنگ جیت گئے ہیں، ہم نے بحریہ کو تباہ کر دیا ہے، ہم نے فضائیہ کو تباہ کر دیا ہے، اب ان کے سربراہ نہیں رہے، بات چیت کرنے کے لیے کوئی نہیں ہے، مگر ہم خوش ہیں، آئی لائک دس وے کہ ہم نے ان کی قیادت کو ختم کیا۔ پھر بھاگے پھر رہے کہ کسی طریقے سے مذاکرات کیے جائیں اور پاکستان کو آگے کر دیا۔ مگر پاکستان بھی، چین، پاکستان اور روس یہ ایک لائن میں ہے۔ پاکستان کی بڑی زبردست خارجہ پالیسی ہے۔ پاکستان جس انداز میں جا رہے ہیں ناظرین، مجھے افسوس ہوتا ہے کہ پاکستان کے موجود ہمارے ملک کے اندر سیاسی طور پہ پاکستان کی اس خارجہ پالیسی جو تاریخ میں، پاکستان کی تاریخ میں اگر آپ دیکھیں تو سب سے کامیاب خارجہ پالیسی موجودہ ٹائم میں ہے، اس کے خلاف بات کر رہے ہیں۔ بھائی کون سی جگہ پہ آپ رہتے ہو؟ پوری دنیا پاکستان کی خارجہ پالیسی کی تعریف کر رہے ہیں۔ امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات، چین کے ساتھ اچھے تعلقات، روس کے ساتھ اچھے تعلقات، ایران کے ساتھ اچھے تعلقات، خلیجی ممالک کو پاکستان نے بھرپور اپنا کردار ادا کیا، ان کو جنگ سے دور رکھا۔ اس موجودہ خارجہ پالیسی میں پوری دنیا میں پاکستان واحد ملک ہے جو اس ٹائم پہ جو سپر طاقت ہے، وہ جو جنگ سے نکلنا چاہ رہا ہے، بھاگ رہا ہے، وہ پاکستان سے رابطہ کر رہا ہے کہ ہمیں نکلنے کا راستہ دو، اور یہاں پہ ایران کہہ رہا ہے کہ ہمیں ضمانت و گارنٹی چاہیے، ہم نے اعتماد آپ ہی پہ کرنا ہے۔ پاکستان کے جھنڈے جس بحری جہاز پہ ہوں وہ آسانی سے وہاں نکلیں گے۔ انڈیا کے اور دیگر ممالک کی جو پروپیگنڈے کیے جا رہے تھے، 39 بحری جہاز اب تک انڈیا کے کھڑے ہیں۔ آپ نے ٹول دینا ہے اور اوپنلی کہنا ہے کہ ہم نے یوان میں، چائنیز میں پیسے جمع کرانے ہیں، پھر ہم نے وہاں سے گزرنا ہے۔ پاکستان کے لیے وہ چیز نہیں ہے، پاکستان نے صرف اپنا جھنڈا لگانا ہے۔ تو یہ آپ کی خارجہ پالیسی کی سب سے بڑی جیت ہے۔ امریکہ آپ پہ ٹرسٹ کر رہا ہے، یہ مذاکرات کے لیے آپ کو ثالث نامزد کیا ہے، آپ کی سب سے بڑی جیت ہے۔ آپ نے اسرائیل کو ایک طریقے سے شکست دے دی ہے، نہ تو اس کو بارڈر پہ آنے دیا ہے، وہ جنگ مزید آگے پھیلانا چاہتا ہے، پاکستان اس جنگ کو روکنا چاہ رہا ہے، پاکستان اس جنگ کو کم کرنا چاہ رہا ہے، مگر دوسری طرف روس اور چین کے ساتھ مل کے امریکہ کو ذلیل بھی کر رہا ہے، اتنی آسانی سے جانے نہیں دے گا۔ چیخیں نکل رہی ہیں، رو رہے ہیں، یہ رونا ہے ناظرین جب ان کے وزیر خارجہ آتے ہیں کہ اتنا بڑا دفاعی بجٹ ایران کا، اور ٹرمپ کا بار آنا کہ اپنا ہرمز ہمارا کام نہیں ہے کو۔ بھائی آپ نے بند کیا، آپ نے جنگ مسلط کی تو انہوں نے یہ بند کیا، اس سے پہلے تو یہ اوپن تھا، ابھی آپ نے سب کچھ جو ہے وہ نیٹو پہ ڈال دیا۔ ایران کی جنگ کی بڑی کامیابی، چابی ان کے ہاتھ میں آ گئی ہے۔ ایران کی جنگ کی بڑی کامیابی جو ہمیں لگ رہا تھا، ہمارے زیادہ تر مسلم ممالک اس پہ اب بھی خفا ہیں کہ ایران نے زیادہ حملے مسلم ممالک پہ کیوں کیے، مشرق وسطیٰ کے ممالک پہ۔ انہوں نے اپنی ملک کو، ان کو سیفٹی لگ رہی ہے اس ٹائم پہ کہ جو امریکی اڈے ان کے قریب وہاں پہ واقع ہیں، ان پہ حملے کریں گے تو ہمارا دفاع مضبوط ہوگا، اسرائیل پہ حملے کریں گے تو ہمارا دفاع مضبوط ہوگا۔ مذاکرات کے لیے جو پاکستان کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے، گارنٹی مانگ رہے ہیں، ضمانت مانگ رہے ہیں۔ اب اسرائیل کی ضمانت تو نہ پاکستان دے سکتا ہے، نہ چین دے سکتا ہے، نہ روس دے سکتا ہے۔ امریکہ جیسے صدر جس ٹائم پہ موجود ہیں ٹرمپ، اس کی ضمانت بھی کوئی لینے کو تیار نہیں ہے۔ اور جس طرح میں نے کہا کہ پاکستان کے ہاتھوں جو بھارت کے جہاز گرے، ایک اس ٹائم پہ گن رہا تھا، کبھی کہہ رہا ہے 11 ہے، کبھی کہتا ہے 12 ہے، کبھی کہتا ہے 7 ہے، ان کو ذلیل کر رہا تھا مودی کو۔ آج کل اس کا بڑا اچھا طریقہ ہے جو مجھے ہنسی آ رہی ہے کہ جو بھی پاکستان کے جھنڈے پہ جہاز نکلتے، سوشل میڈیا پہ اور ٹروت پہ، اپنے ایکس پہ ٹویٹ کر دیتا ہے کہ 20 جہاز پاکستان کے نکل آئے ہیں، ہمارے جہاز نکل آئے ہیں۔ اب پاکستان کے ایک جہاز کو گن رہا ہے جو بحری جہاز ہیں۔
اور روزانہ کوئی ایسے چول مار دیتے ہیں کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ یار یہ کس طرح امریکہ کے لوگوں نے اپنے صدر کو جو ہے وہ منتخب کیا ہے۔ ناظرین، ایک تو ولی عہد کو انہوں نے بہت گندا کیا ہے، ان کی تضحیک کی ہے، ان کے بارے میں جو الفاظ کہے ہیں۔ اس کے بعد اس سے پہلے بھی لگ رہا تھا کہ سعودی عرب جو ہے اس جنگ سے امریکہ سے خوش نہیں ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو پہلی ٹرم میں $350 ارب کے قریب سعودی عرب نے امریکہ میں اپنی انویسٹمنٹ کی تھی۔ 285 ارب UAE نے کی تھی۔ 450 کے قریب جو ہے وہ کویت نے کی تھی۔ ٹرمپ دوبارہ آئے اتنی انویسٹمنٹ کے بعد، جب دوبارہ آئے ان کو خوش کرنے کے لیے سعودی عرب نے $1 ٹریلین کی مزید انویسٹمنٹ کی۔ متحدہ عرب امارات نے $1.4 ٹریلین کی مزید انویسٹمنٹ کی، $1.4 ٹریلین 1400 ارب کی۔ اس کے بعد ناظرین اگر آپ قطر کو دیکھیں تو قطر نے بھی اس طرح $1.2 ٹریلین کی انویسٹمنٹ شروع کر دی۔ صرف ایک دورے میں ٹرمپ کو خوش کرنے کے لیے $3600 ارب جو ہیں انویسٹمنٹ کا اعلان کیا گیا۔ قطر نے 1-2 قدم آگے اور چاپلوسی شروع کر دی ٹرمپ کی، ان کو $40 کروڑ کا جہاز تحفے میں دیا، اور جیسے ہی تحفے میں دیا جب واپس گئے تو آپ یقین کریں اس کی وہ آپ پریس کانفرنس وغیرہ دیکھیں جو وہاں پہ لوگوں سے خطاب کر رہے تھے ٹرمپ، یہ جو مجھے جہاز کا تحفہ دیا گیا ہے، میں تو پلا بڑا جہازوں میں ہوں، یہ جو محل میرے ساتھ دکھا رہے تھے اس سے بہترین محل تو میرے اپنے ہیں۔ ہر بار عربوں کو بے عزت کیا گیا، ان کی تضحیک کی گئی، ان کو ذلت آمیز طریقے سے پکارا گیا۔ اب یہ جو ایک تو اتنے زیادہ انویسٹمنٹ کے بعد، اس کے بعد $250 ارب کا ایکسٹرا آپ نے ان کے لیے اڈے وہاں پہ دیے، $250 ارب کے، اس کے باوجود آپ ان کے اڈوں کو تحفظ دے رہے ہو، اور جو انٹرسیپٹر آپ استعمال کر رہے ہو تھرڈ پیٹریاٹ سسٹم، وہ بھی اپنے پیسوں سے ان کے اڈوں کے تحفظ کر رہے ہو۔ تو اب سعودی عرب کو تھوڑی عقل آ گئی ہے، جو آگے دیکھا جا رہا ہے کہ یورپ ممالک کی طرف جھکاؤ جو ہے اور چین کی طرف جھکاؤ جو ہے وہ سعودی عرب کا زیادہ ہو گیا ہے، سوائے 1-2 ملکوں کو چھوڑ کے، متحدہ عرب امارات کو چھوڑ کے۔ قطر، سعودی عرب، عمان، یہ زیادہ تر بیلٹ کو سعودی عرب نے اکٹھا کیا ہوا ہے، یہ ان سے ایک سائڈ پہ ہو جائے گا۔ ایکسکیوز می، یہ ناظرین ایک سائڈ پہ ہو رہا ہے۔ اب یہ ایک بلاک بنے گا جو ترکی، پاکستان، مصر کی سربراہی میں، یہ اب ایک ٹوکری میں سارے انڈے نہیں دیں گے۔ پاکستان، ترکی اور مصر ایک بڑا بلاک ہوگا جس پہ اربوں ڈالر لگائے جائیں گے تحفظ کے لیے، ساتھ ہی چائنا کے ساتھ اپنے تعلقات کو مزید مضبوط کریں گے، اور جو اس ٹائم پہ ٹسل آ گئی ہے امریکہ کی اور نیٹو ممالک میں۔ نیٹو ممالک کے بارے میں وزیر خارجہ مارکو روبیو جو امریکہ کے ہیں، انہوں نے انتہائی سخت بیان دیا ہے کہ ہم تو حفاظت کر رہے یورپ کی، اپنی فوج ہم نے ان کے اڈوں میں رکھی ہوئی ہے، ہم اگر اپنی فوج نکال لیتے ہیں تو روس جو ہے ان کا تیا پانچا کر دے گا، پھر یہ جانے اور روس جانے، ہم سوچیں گے کہ ہم نے اس جنگ میں آنا ہے کہ نہیں آنا۔ انہی اڈوں کی جس پہ ہم پیسے دے رہے ہیں، انہی اڈوں کو ہمیں استعمال نہیں دیا جا رہا ایران کے خلاف۔ تو اس حد تک آگے چلے گئے ہیں، اور ٹرمپ بار بار بھی تڑیاں اور دھمکیاں بھی دے رہے ہیں۔ تو اب ممالک ناظرین مختلف اس ٹائم پہ بڑھ گئے ہیں، مختلف آپ دیکھیں گے کہ معاہدے ہوں گے چین کے ساتھ، زیادہ تر یورپی ممالک کا بھی آہستہ آہستہ جھکاؤ جو ہے وہ لگ رہا ہے۔ ایک بڑا مسئلہ آ رہا ہے جو یوکرین کی جنگ میں روس کے ساتھ یورپی ممالک ہیں، یورپی ممالک کو ڈر رہا ہے کہ روس نے اگر یوکرین کو کھا لیا، یہ جنگ جیت گئے، پھر ہماری خیر نہیں ہے۔ جب تک وہ ان کا مسئلہ رہے گا، اس وقت تک یہ امریکہ کے خلاف کوئی بڑا امریکہ کے خلاف کوئی بڑا اتحاد جو ہے وہ سامنے نہیں آ سکتا، اور یہ ایک مسئلہ کھڑا کیا گیا ہے۔ روس جب تک یوکرین کے معاملے سے نکل نہیں جاتا تو چین، روس، یورپ یہ ایک ساتھ زیادہ دیر تک نہیں چل سکتے، اور یہ امریکہ کو اچھی طرح پتہ ہے۔ امریکہ اپنے تعلقات چین کے ساتھ استوار کرنا چاہ رہا ہے، اور زیادہ تر روس کے ساتھ بھی اپنے تعلقات کو بہتر کر رہا ہے۔ انہیں اندازہ ہو گیا ہے کہ یورپی ممالک نے اس مشکل میں ہمارا ساتھ نہیں دیا، حالانکہ یہ مشکل امریکہ نے خود کھڑی کی، اور اسرائیل کے لیے پوری دنیا سے دشمنی مول لی ہے۔ مزید خبریں آتی ہیں ناظرین، اس پہ بات کریں گے، فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔